बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर ने अपना वाक़या इस्लाम लाने का खुद ही बयान किया है कि मैं तलवार उठाए निकला था जोश में कि जाऊं और उस मोहम्मद का आज काम तमाम कर दूं, ख़त्म कर दूं, ताकि हमारे खुदाओं का जो दीन है वो वैसे ही बरकरार रहे और नया दीन मक्का में आने ना पाए। वो जब जा रहे थे रास्ते में बनु ज़हरा एक कबीले के शख्स हैं, वो सहाबी थे, मोमिन थे। उन्होंने देखा कि उमर कहाँ जा रहे हैं, बहुत गैज़ो गज़ब में है। रोक करके पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा उस साबी का, यानी दीन से फिरे हुए आदमी का मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। हुजूर का इशारा किया तो उस सहाबी ने देखा कि इनका इरादा बड़ा सख्त है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने इनका रास्ता रोकने के लिए कहा कि क्या होगा तुम्हें कत्ल करके, क्या मिलेगा? इस तरह उनको टालने लगे तो हज़रत उमर और गुस्से में है। कहा लगता है तुम भी बेदीन हो गए हो, तुम भी हमारे आबा व अजदाद के दीन से फिर गए हो, मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। तो वो जो सहाबी थे उन्होंने कहा इससे भी ताज्जुब की बात मैं नहीं बताऊं तुमको, मैं तो हुआ ही हूं, लेकिन तुम्हारे घर में जाकर देखो तुम्हारी सगी बहन और बहनवी भी इस्लाम ला चुके। इनको इतना गुस्सा आया। कहा मेरी बहन, उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और उनके बहनवी हज़रत सईद, ये दोनों इस्लाम ला चुके हैं। हज़रत उमर ने कहा पहले मैं अपने घर का किस्सा ख़त्म कर देता हूँ। आए तो अपनी बहन के घर, तो उस वक्त एक साहबी हज़रत खब्बाब, वो इनको कुरान पढ़ा रहे थे, यानी हज़रत उमर की बहन और बहनवी को अंदर कुरान पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। बहन डर गई और बहनवी भी डर गए कि उमर आए। तो हज़रत खब्बाब को पर्दे में अंदर छुपा दिया और दरवाज़ा ज़ोर से खोला। अंदर जाते ही हज़रत उमर का जोश ये था, कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग दीन इस्लाम में आ गए हो, हमारे आबा व अजदाद का दीन छोड़ चुके हो। आओ देखा न ताओ, मारना शुरू किया। अपने बहनवी को इतना मारा, वो बीच बचाव के लिए बहन आई तो उनको भी मारा, नाक फट गई। मार मार करके जख्मी कर दिया बहन को भी और बहनवी को। खुद को तरस आया बाद में कि मैं अपनी सगी बहन को मारा इतनी। उसके बाद थक करके बैठे, फिर उठाया दोनों को, कहा मेरे आने से पहले दरवाजे में मैं सुन रहा था कोई कलाम यहां पढ़ रहा था, कोई कलाम तुम लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वो कलाम क्या है सुनाओ मुझको। अभी हज़रत उमर इतना कह रहे थे कि वो हज़रत खब्बाब जो पर्दे में छुपे थे बाहर आ गए। कहा मैं सुनाता हूं। हज़रत उमर ने कहा तुम यहां कैसे? कहा जो कलाम तुम सुन रहे थे वो मैं ही पढ़ रहा था। फिर हज़रत खब्बाब ने कुरान की आयतें तिलावत करनी शुरू की। कुरान की आयतें जब सहाबा पढ़ते थे तो ऐसा असर होता था कि पत्थर भी हिल जाए। हज़रत उमर सुनते गए सुनते गए सुनते गए। उसके बाद उठ जाते हैं और कहते हैं मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके आऊँगा। उनकी बहन और बहनवी दोनों, थोड़ा सा उनको खुशी इस बात की हासिल हुई कि उमर का दिमाग तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। तब हज़रत खब्बाब जो वहाँ थे, घर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उमर रसूलुल्लाह का कत्ल करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए कि कल शाम को ही मैंने रसूलुल्लाह को ये दुआ करते सुना था, ऐ अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए इस्लाम को फौकियत अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता कर उमर बिन खत्ताब के जरिए से। कहा मैंने कल रसूलुल्लाह से ये दुआ सुनी है, हो सकता है वो दुआ आज हो गई है। तो उमर इब्न खत्ताब गए, तलवार हमाइल थी। ज़ैद बिन अरकम के घर में चंद सहाबा थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे ही सहाबा ने आते हुए देखा सब खड़े हो गए। कहा उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं और साथ में तलवार भी है। अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सिर्फ इनके से 3 दिन पहले ईमान लाए हुए थे और रसूलुल्लाह के चचा थे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ही कराबत ऐसी थी कि हज़रत अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे, एक उम्र के थे और दोनों ने एक ही खातून का दूध भी पिया था। चाचा थे, भतीजे थे, लेकिन उम्र एक थी।
دونوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ دودھ شریک بھی تھے. حضرت حمزہ بہت ہی سیریس تھے ان سب معاملات میں، دفاع ناموس رسالت پر. وہ کھڑے ہو گئے اور کہا عمر اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، استقبال ہے، اور اگر کوئی غلط نیت ہے تو حمزہ اس کے یہاں سے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ چھوڑے گا نہیں. تو حضرت حمزہ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر صحابہ نے خاموشی اختیار کی. عمر ابن خطاب آئے، تلوار تو تھی، حجرے میں آتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تلوار رکھ دی اور کہا آپ جس دین کی دعوت دینے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہیں وہ کلمہ مجھے بھی عطا فرمائے. قرآن کی چند آیتیں ہی سنی تھی اور اس کے بعد پورا دل بدل گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں مشرف اسلام کیا، جو صحابہ وہاں موجود تھے، یہ پہلا نعرہ تھا جو مکہ میں بلند آواز سے لگا تھا. صحابہ جوش میں نعرہ لگائے. عمر ابن خطاب کے ایمان لانے کی خوشی سب کو تھی. اب اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا حضرت عمر کی طرف سے، جو ان کی اولیات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں حضرت عمر کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احکام اسلام سیکھتے رہے. دین اسلام کی خصوصیات حاصل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا دین سچا ہے؟ ہمارا دین سچا ہے؟ کہا بالکل سچا ہے. تو کہا آپ پھر یہاں کمرے کے اندر کیوں حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے؟ حرم میں خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہیں فرمایا. 40 مرد تھے اس وقت. حضور نے فرمایا کہ نکلو. 2 صفیں لگی تھی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے، یہ گزرتے جا رہے تھے. ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے، دوسری صف کے آگے امیر حمزہ تھے، اور ان کے سامنے کوئی بہادر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے سارے صحابہ مومنین راستوں پر چلتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے اور علل اعلان وہاں پر نماز ادا کی یا عبادت کی. اور پہلا خطبہ حرم میں جنہوں نے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اسی دن ایک لقب عطا کیا، تم فاروق ہو. فاروق کا مطلب ہے فرق پیدا کرنے والا کفر اور اسلام کے درمیان. اس دن آپ نے ایسا واضح فرق بتا دیا مومنین کون ہوتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ اگرچہ بڑے پہلوان تھے، سارے تھے، لیکن پھر بھی مشقتیں برداشت کی، کیونکہ عرب سب ایک طرف ہو جاتے تھے، خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے دشمنی پر اتر آتے تھے. اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عمر نے ہجرت کی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینے گئے نہیں تھے اس سے پہلے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ سے جتنے صحابہ ہجرت کی ہے سب کی ہجرت پتہ ہے، لیکن عمر بن خطاب نے جیسی ہجرت کی ہے ویسی کسی نے نہیں کی. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا سب رات کے وقت یا پھر الگ انداز سے خفیہ راستوں سے ہجرت کر کے جاتے، کیونکہ مکہ والے پکڑتے تو مارتے بھی تھے، مال لوٹتے بھی تھے، بہت سارے تھے. لیکن عمر ابن خطاب کو جس دن ہجرت کرنی تھی سواری لیا، سامان لیا اور سیدھے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا. وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب کو پکار کر کے کہا عمر بن خطاب آج سے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، تم میں سے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو. سارے سرداران قریش دیکھتے رہے. حضرت عمر طواف کر کے شاہانہ انداز میں ہجرت کر کے چلے گئے، کوئی آپ کو چھو نہ سکا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو جہل کو دروازے کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے صحابہ کو، کھڑکی میں کان لگا کر کے سنتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا، پیچھے سے آ کر کے اس کو پکڑا، کہا مامو جان کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا
اچانک سٹپٹا گیا, قرآن سن رہا تھا جبکہ کٹر دشمن ہے اور ادھر سے قرآن بھی سن رہا ہے. پوچھا کیا سن رہے ہو؟ کہا وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. کہا کہ اچھا لگ رہا ہے. کہا عمر کسی کو بتانا مت, اللہ کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں. خود ابو جہل کہتا ہے اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں. پھر آپ نے کہا ایمان لے آ جاؤ پھر اسلام میں. کہا نہیں, ناک کی بات ہے, ناک کا مسئلہ ہے. میں اگر اسلام لے آیا تو پرانی دشمنی کا کیا ہوگا, اور ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان کے لوگ کیا سمجھیں گے. یہ کیا سمجھیں گے والا مسئلہ کئی لوگوں کو لے کر ڈبو دیتا ہے. بہت سارے اسی گمراہی میں مر جاتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, حق کی تلاش میں یہ مت دیکھنا کہ قوم کیا کہتی ہے, عوام کیا کہتی ہے. بہرحال سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. آپ کی خصوصیات بہت ہیں, آپ کے فضائل و مناقب بھی بہت ہیں. اب چونکہ تاریخ اسلام ہم لے کر کے چل رہے ہیں شروع سے, اور کربلا تک کی تاریخ آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ, تو یہ ہمارا سفر چل رہا ہے تو اب دور فاروقی میں آ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, تاریخ اسلام میں اگر حضرت عمر کا نام نہ آئے تو اس تاریخ مکمل بھی نہیں ہو سکتی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی بنیادیں ہیں تاریخ اسلام کی. لفظ تاریخ بھی اگر میں آپ کو کہوں, لفظ تاریخ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کی ہوئی ہے, جو آج ہم ہجری تاریخ لے کر کے چل رہے ہیں. ابھی محرم کی یہ تاریخیں چل رہی ہیں, اور اب سال کون سا چل رہا ہے؟ 1445. مسلمانوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے, یہ جو ہجری سال ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس نے تاریخ کی بنیاد رکھی, پھر جب تاریخ بیان ہو تو اس کا بیان تو ہوگا ہی. لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان سے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. بس ان کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کل جیسے میں نے ایک حدیث بتا رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. یہ ان کی فضیلت میں کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, لیکن میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کو بھی کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ اتنی فضیلت کافی ہے. بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی دیکھو تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا, اس بادشاہ سے ملتی جلتی ہے ساری اسی طرح سے. اور آپ کے اوصاف حمیدہ, آپ کے خصائل, آپ کے مناقب, آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہیں, تورات و انجیل میں بھی آئی ہوئی ہیں. پرانی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہوئی. یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے, اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا. یہ عزیزان گرامی وقار, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا, ان کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی صلابت تھی, سختی تھی, وہ فطری تھی, بچپن سے تھی. اسی وجہ سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا, اور جب آپ نام لے رہے تھے عمر ابن خطاب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارے امیر مقرر ہو, خلیفہ ہو, تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی آیا اور کہا, امیر خلیفہ رسول اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمر ابن خطاب کو ان کی سختی کے آگے کون ٹک پاتا ہے؟ ان کی صلابت اور ان کا جو سخت مزاج ہے وہ کیسے ہانکیں گے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیماری کے عالم میں ہی تمام صحابہ اور مومنین کو ایسا قائل کیا اور فرمایا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے لیے صلابت اور سختی کی بہت ضرورت ہے، دین اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحابہ نے پھر محسوس کیا کہ اب ہمیں ایسا امیر بھی چاہیے جو اتنا سخت ہو، اتنا سخت ہو، اور سختی کس بات میں؟ صرف شریعت مصطفیٰ میں، باقی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ تو صحابہ نے بالاتفاق آپ کو امیر مقرر کر لیا تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کندھے پر کوڑا لے کر کے بازار میں گھومتے تھے، جب مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے کوڑا ان کا کندھے پر ہی رہتا تھا، جہاں جس کو کچھ گناہ کرتے ہوئے پاتے وہیں کوڑے لگاتے تھے۔ شریعت مصطفیٰ میں کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز پیسفلی ہونی چاہیے، امن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر سارے انسانوں کے طبیعت میں امن ہی ہوتا تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ دنیا کی ہر کنٹری، دنیا کا ہر نظام پولیس کا شعبہ رکھتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کرائم پر کنٹرول کے لیے، اور ان کو سختی کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے کہ ان کو کچھ سختیاں ایسی ہیں جو سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں اب آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی یہ جو سختی تھی، صلابت تھی، اور آپ جو فیصلے لیتے تھے، اس کا اثر بڑے بڑے صحابہ پر بھی ہوا ہے، بڑے بڑے صحابہ پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ جتنے علاقوں میں گورنر بنے ہوئے صحابہ ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے کہ اگر وہ قیمتی گھوڑا اختیار کر لیتے، ترکی گھوڑا اس وقت بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، حضرت عمر ان کو دوسرے دن ان کو معزول کرنے کا لیٹر جاری کر دیتے تھے، اتر جاؤ تم۔ یا اگر ان کو بہت قیمتی لباس پہنتے ہوئے دیکھتے، منع کرتے۔ یہ سختی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تھی۔ بہت بڑے درہم و دینار تو چھوڑیں، ایک تن کا بھی آپ غلط انداز سے کسی کو نہ کھانے دیتے تھے، نہ اسراف کرنے دیتے تھے۔ اس کے خلاف تھے آپ، اس کے خلاف رہتے تھے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے مال کا ایک آدھا درہم بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ بادشاہوں کا مزاج نہیں تھا کہ جو من میں آئے لٹا دیا کسی بھی بات پر، نہیں، اس بات کے حساب کتاب میں بہت سخت تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں، اپنے بیت المال کا جو داروغہ تھا اس کو آپ نے اتنا سخت بنا رکھا تھا حساب کتاب کے لیے کہ حضرت عمر فاروق خود بھی اگر بیت المال سے کبھی قرضہ لیتے تو بیت المال کا داروغہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اتنے دن ہوئے ابھی تک آپ نے دیا نہیں، خلیفہ ہیں آپ۔ حضرت عمر کہتے میرے پاس ہے نہیں، آ جانے کے بعد دے دوں گا۔ وہ تقاضا کرتے کرتے گھر کو لپٹ جاتا تھا، روایت میں موجود ہے، امیر المومنین کے دروازے کو لپٹ جاتا تھا، کہتا تھا زیادہ دن ہو رہے ہیں آپ کے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، جلدی ادا کیجیے۔ لیکن حضرت عمر نے کبھی اس کے لیے کوڑا نہیں استعمال کیا۔ کوئی اگر دیکھتا تو یہ کہتا ارے یہ داروغہ بیت المال کا خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر کیا ہوا داروغہ ہے، لیکن یہ تقاضا کرنے آ جاتا ہے مال کا، وہ بھی امیر المومنین سے۔ میاں یہاں تو پی ایم سے کوئی حساب ہی نہیں لے سکتا، جتنا چاہے دیش بیچ جائے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اگر پوچھے گا تو اس کی تو سدسیتا ختم ہو جائے گی، ہاں اس کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی۔ پوچھنے کی ہمت یہاں نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے، چاہے تم پوری جھولی بھر کر کے یہاں سے پارسل کرو۔ یہ دور الگ ہے میرے عزیزوں، کہاں خلافت کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں مال لوٹنے والے چور ڈاکو بیٹھے اور لوٹ کر کے خوب لے جائیں، سوئس بینک میں داخل کریں، لیکن ان کو سے کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا۔ اگر پوچھ لیا تو اس کی خیر نہیں، دوسرے دن اس کے ہاں حکومت کی داماد ایجنسیاں آ جاتی ہیں۔
تحقیقات کے لیے, تفتیش کے لیے. یہ تو سسٹم ہے. اپنے آپ کو کبھی انہوں نے حساب کے آگے نہیں رکھا کہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا, کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا تم 12 لاکھ کا سوٹ کیوں پہنتے ہو, نہیں پوچھ سکتا. لیکن وہ دور فاروقی تھا, جبہ بھی اگر لمبا ہوتا تو صحابہ پوچھ لیتے تھے. بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ مال غنیمت میں کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سب صحابہ کو, کسی کا پورا جبہ نہیں بن رہا تھا, حضرت عمر کا پورا جبہ بن گیا. صحابی نے بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر پوچھا آپ کا کیسے بن گیا, سب کا تو نہیں بنا, ویسے بھی آپ قد میں لمبے تھے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم کو سوال کرنے کا حق ہے, بلکہ جواب دیا, کہا مال غنیمت میں میرے بیٹے کو بھی کپڑا ملا تھا, انہوں نے مجھے ہبہ کر دیا, دونوں کپڑے ملا کر کے میں نے سلایا, میرا جبہ بن گیا ہے. جواب دینے کا حق تھا. اور جب وہ اپنے آپ کو اس کا مواخذہ کرنے کا مستحق سمجھتے تھے, وہ داروغہ کو جب اتنا سخت بنا کر رکھے تھے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی کہ وہ آپ سے تقاضا کرتا تھا قرضے کے, اور باقی دوسری چیزوں پر سختی اس قدر تھی کہ کسی کی رو رعایت نہیں تھی. عدل و مساوات میں, حساب کتاب میں, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاملات میں بڑے سخت تھے فیصلہ لینے میں. صحیح روایت میں اگر آپ کو بتاؤں, جب آپ کی وفات ہوئی تھی, آپ کے جسم پاک پر چادر پڑی ہوئی تھی, دیدار کے لیے بہت لوگ آئے. جب صحابہ, ان میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے, سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم چادر ہٹاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والا دیکھا نہیں تھا, اس سے بہتر آدمی نہیں دیکھا. اور ابن عساکر کی روایت تو یہ ہے, تاریخ ابن عساکر مشہور معتبر کتاب ہے, میں روایت آپ کو بتا دوں. حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ فرماتے اگر کسی کو وہ دیکھتے کہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل بتائے تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کوڑے لگوا دیتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ نے اعلان فرمایا تھا, وہ اس حد درجے تعظیم کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی اور حضرت عمر کی بھی. یہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا کہ یہ غصب کی ہوئی خلافتیں تھی, غصب کی ہوئی خلافتیں تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسی تعریف نہیں کرتے ان خلفاء کی. عزیزان گرامی اوقات, اب دور فاروقی کی باتیں کرتے ہیں, فضائل و مناقب بے شمار ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں. انہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی, یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر گھڑی ان کو ساتھ رکھا, یہ بڑی فضیلت ہے. اور آج تک, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, سنو. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے لیے وزیر ہوتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں 2 وزیر دیے اور زمین پر بھی 2 وزیر دیے. آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں, اور زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں. اور دیکھو تو آج بھی اس ہرے گنبد کے نیچے بادشاہ آرام فرمائے اور دونوں وزیر پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہ جب کرسی پر براجمان ہوتا ہے اور وزیر اس کے آس پاس ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ کا نظام ابھی چل رہا ہے. اور اگر وزیر چلے گئے تو یہ علامت ہوتی کہ اب بادشاہ کی مجلس ختم ہو گئی ہے, رعایا کے اب معاملات سنے نہیں جائیں گے. جب تک وزیر اگل بغل ہوتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے کہ رعایا کے معاملات سنے جائیں گے, ابھی نظام چل رہا ہے. قربان جاؤ اس حسین گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے, بادشاہ اعظم بھی آرام فرمائے اور پہلو میں دونوں وزیر بھی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظام بھی چل رہا ہے اور رعایا کی سنی بھی جا رہی ہے, سنی بھی جا رہی ہے. اور اس سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دور فاروقی کی سب سے بڑے جو چیلنجز تھے تاریخ اسلام میں, یہ ضروری ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسلام کی سرحدیں کہاں سے کہاں تک لے گئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے, اور آپ نے کل سنا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں
حضرت خالد بن ولید نے ایران کو چھیڑ کر رکھا تھا. عراق کے بہت سارے علاقے آپ نے فتح کر لیے تھے، اجنادین وغیرہ، فرات کے علاقہ. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہم اب روک دی گئی تھی. ایران کے سخت گیر لوگ تھے، یزدگرد ان کا جو بادشاہ تھا ایران، کسرا، بھائی سپر پاور کہتے ہیں اس زمانے کی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوج رکھتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا. مہم تو چھڑی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں. اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے، وہیں تھے. شام رومیوں کے قبضے میں تھا، جو رومن امپائر ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے، مسلمان گئے ہوئے ہیں، کچھ علاقے فتح ہوئے. تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا. خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے. تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں. پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا، آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو طاقت و تاراج کریں گے. اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، ابو عبید ثقفی ہیں، بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے، ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی. اور یہ فوج نکلی، پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی. ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، انہیں پتا تھا، تو اپنا مشہور و معروف پہلوان جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے، رستم پہلوان، یہ ایران کا پہلوان ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے. رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے. حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2,000 تھے. 2,000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے. عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے. ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے، اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے. گھوڑوں کا رواج تھا اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے، اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے. بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر، ہاتھیوں کو، تو مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. اور اسی اثنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے. تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا. تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے. اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے. اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا. یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے. یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے. اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے. آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہے، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہے، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے. اس وقت نظام قاصد کا تھا،
تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا. آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھیج کر, یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی. تو ایرانیوں نے مہران اور جازوے نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا تقریباً 1 لاکھ کی فوج دے کر. اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے. جنگوں میں جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی, آسان نہیں تھی. 20,000 صحابہ اور اس کے بعد ان کی 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی فوج ہو گئی. اور ان میں ہاتھی, بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے. قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد ابن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا. پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں. اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے. کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے, طویل وقت. جنگ قادسیہ میں ایک صحابی ہیں حضرت خنسا. یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں, شعر و شاعری کرتی تھیں. اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی, جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا. مرثیہ ماتم کرنے کے لیے, رولانے کے لیے شعر بولتے تھے. تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی, جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا, تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے, عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے. انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے, نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا, جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے. تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا, نوحہ کرتی تھیں عورتیں, اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے. یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ. اللہ اکبر. دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے. یہ وہی خنسا ہیں. جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے, یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے ہیں, میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں. 4 لڑکے. لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں, 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں. اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں, غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں, بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. عورت بول رہی ہے, عورت کے شعر و شاعری ہیں. تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں. کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں, صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے, جس کے رسول محمد رسول اللہ ہیں. وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی. اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے. 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں. تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی. بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا, باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا, 4 بیٹے مر گئے, اب کیا پڑھے گی اور کتنا رلائے گی. لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیے پڑھو گی. حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسلام پورا دل بدل دیتا ہے. زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں. یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے, اسلام میں بڑھے ہو, لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ ہندوؤں کے, کچھ کرسچنوں کے, کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے. تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے. وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسے نکال دیتے تھے. تبدیلی آتی تھی. جنگ قادسیہ ہے,
جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا، اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ 3 دن تک چلی جنگ، اور اس کے بعد حضرت اسماء کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل ہے۔ حضرت اسماء یہ صدیق اکبر کی بیٹی، انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے، وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو۔ لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا، اے عورتوں جمع ہو جاؤ، کیا چاہتی ہوں؟ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے، اگر یہ مارے گئے تو ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو دشمن قوم کی باندی بن جائیں گے ہم، وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے کنیز بنا کر، کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں باندی بن کر کے رہنا پڑے گا، یا اگر بچ کر کے واپس بھی جاؤ گی تو بیوہ بن کر کے رہنا پڑے گا، 2 میں سے ایک چیز ہے تمہارے پاس۔ عورتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو اور اپنے جوانوں کو جوش دلاؤ۔ تو ان کے جو خیمے لگتے تھے، جھوپڑیاں ہوتی تھی، 4 لکڑیاں گاڑ کر کے اس پر پردہ ڈال کر خیمے بنائے جاتے تھے۔ حضرت اسماء نے کہا 4 عورتیں خیمے کی 4 چوب لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑ پڑیں۔ تو عورتیں وہ خیمہ اکھاڑ کر کے میدان میں دوڑتی تھیں۔ شام کا وقت تھا اور یہ جو لشکر مقابل میں تھا یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ اس میں انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی فوجی ہے، یہ تو جھوپڑیاں خود ہی چلتی آ رہی ہیں، یہ گھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف۔ ایسی بھگدڑ مچی تھی ان کے اندر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے، پتہ نہیں ان کے جانور کتنے ان کو کچل گئے ہیں۔ ان کے اس کردار پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی۔ جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی۔ میرے عزیزو، ایک جنگ میں 10-10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس وقت ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا۔ اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دور فاروقی کی۔ یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے، اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا۔ اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے، انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا، دور دور سرحدیں پھیلی تھی، مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے۔ جو آج کا ایران ہے، اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا۔ ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو۔ اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں، اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے، برج، سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے، کراس نہ کر سکے۔ لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے، راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں۔ دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے، اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی ہے، اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے۔ دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ، اور چوڑائی بھی کافی ہے، اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالے، نہیں، امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی، آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دی۔ سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی کے اوپر ڈالا تھا، اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا، ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا، لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے، سبوں نے گھوڑے ڈال دیے، اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے، دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے۔
اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی انہوں نے جو جملے کہے تھے، تاریخ طبری میں آج بھی موجود ہے، فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیوا آمدند، دیوا آمدند، دیو لوگ آ گئے ہیں، جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں۔ بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی، خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی۔ یزدگرد کے پاس جا کر کے خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے۔ اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا، لڑنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں، لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا۔ بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے۔ اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی، پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے۔ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد۔ جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں، وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے فتح ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے۔ روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے، اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے۔ ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا۔ لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا، وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی۔ وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے مدینے میں۔ مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑے سوار کو کہا، ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا۔ حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارتیں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں۔ یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہیتے صحابی یعنی چہیتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت خالد بن ولید وہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے، اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطریق کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹا ہوا تھا، وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے،
اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بدکے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اثنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی، تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا۔ یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی ہے۔ ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو۔ عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے، اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا۔ قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے، جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا۔ اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی۔ تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ لڑنا تو تھا نہیں۔ یہ محاصرہ 40 دن تک چلا، یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے۔ پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، ہم لڑنا مشکل ہے، ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں، اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے۔ تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا، اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا، ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں۔ جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ آئے ٹھیک ہے، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے۔ ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی، آدھے لباس میں، برہنہ لباس میں، اور دولت سے مزر کے جمبار بچھا دیے سڑکوں پر۔ ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے، آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں، مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہیں، عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہیں۔ ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی، اللہ اکبر، کمال استقامت ہے۔ استقامت اللہ نے کیسی دی؟ آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی، وہ آج بھی محفوظ ہے۔ اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا
تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی, تم پر لعنت بھیجی جائے گی. اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے, خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے. وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے, حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی. بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان, نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے. تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو, یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے. نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں, پھر یہ کام نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں. الیاذ باللہ, نظر سے بچنا بہت ضروری. حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو کیسے چلتے ہوئے جا رہے تھے. آج بھی ہم نے فوجیوں کے پریڈ دیکھے ہیں, یہ آج بھی فوجی چلتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ جس طرح سے چلتے ہیں ان کی اپنی چال ہوتی ہے فوجیوں کی, لیکن خالد بن ولید کے لشکر کی چال ہی الگ تھی. روایت کرنے والے بتاتے ہیں وہ ایسے چل رہے تھے اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا. اس طرح سے ساکت و جامد سیدھے سیدھے چلے گئے. بازار میں کھڑی ہوئی بہرنا عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہ گئیں, دامے فریب میں پھنسانے کے لیے حربے کرتی رہیں. ایک جوان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا. پورا بازار سر کر لیا اور قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. ادھر یہ عیسائی بدماش شراب پی رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ بہک گئے ہوں گے, بھٹک گئے ہوں گے اور اس فتنے میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں گے اور ہماری فوج ان کا مقابلہ کر سکے گی جب یہ عیاش ہو جائیں گے. لیکن سب کو صحیح سلامت قلعے کے پھاٹک پر پہنچے ہوئے دیکھا. عیسائی پادری ہکا بکا رہ گیا, چابیاں لایا اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا, کہا لے لو یہ تمہاری ہیں, آپ اس قلعے کے مالک ہیں, لیکن آپ قلعے کا دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. خالد بن ولید سے اس عیسائی پادری نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے تم نے جو جماعت جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے یا فرشتوں کی ہے؟ ان کے دلوں کے اندر خواہشات ہیں یا نہیں, ان کے اندر نفس ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا. تصور میں یہی کہا ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید نے, اے نادان عیسائی تو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا ہو ان کے سامنے بھلا دنیا کا حسن کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ حضور کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ تلوے کا حال یہ ہے کہ آپ کا تلوا دیکھ لوں تو کسی کا چہرہ اچھا نہ لگے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا. سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا, فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا, ہرقل موجود تھا, عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی. یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے, ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے, مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے, جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں. کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟
جس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے, جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں, تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا, کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا, ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا, وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر, جزیہ, ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا, جزیہ کہتے رہتے, اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان, جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانوں, آج بھی یہ سسٹم ہے, ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے, چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی, لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے, کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے, اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا, بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو, ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری, اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں, لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے, لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے, واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا, عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے, روایت میں موجود ہے, سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے, مسلمانوں کی حکومت آ جائے, روم مغلوب ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں, ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے, دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی, وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں, اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں, لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا. سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے, دن و رات ایک کر دیا, اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں. میرے عزیزو, کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے. اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے, اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال ہے, بچوں کا کھیل ہے, جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے. اور حیرت کی بات میں بتاؤں, 2 خصوصیات آپ کی, 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے, ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی, ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں, 125 جنگ. اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی, دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے, بہت سارے علاقے اسلام میں آئے. آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا, آذربائیجان تک گیا اسلام. یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران, عراق, شام, روم, اب اس کے بعد آذربائیجان, آرمینیا, آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے, وہاں تک اسلام پھیل گیا. وہ علاقے مفتوح ہو گئے, فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے. دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت, وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی, آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا, کبھی نہیں گیا. جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے, اسلام کے انڈر میں ہے.
सलाम हो तुरबत खालिद बिन वलीद पर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो उस सहाबी रसूल पर जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सैफुल्लाह, सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम है। हजरत खालिद बिन वलीद खुद कहते हैं मैं हर जंग इस नीयत से लड़ता था शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक जंग में भी शहादत नहीं मिली, एक जंग में भी शहादत नहीं मिली। किसी दूसरे सहाबी ने आपसे कहा आपको शहादत कैसे मिलती? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आपको अल्लाह की तलवार कहा। अगर आप शहीद हो जाते तो दुनिया ये ना कहती खालिद बिन वलीद खत्म हो गए, दुनिया ये कहती अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार टूट गई और अल्लाह ताला की तलवार महफूज रही। खालिद बिन वलीद कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी कहीं बाकी नहीं है जिसमें तीर और तलवार ना लगे हो, कोई जगह जिस्म में बाकी नहीं, जख्मों से भरी हुई, हर जगह जख्म थे, बड़े बड़े घाव थे। एक इलाका खालिद बिन वलीद का दौर जो सुनहरा दौर है हजरत फारूक आजम के जमाने में, हुआ ये कि एक मरतबा ईसाई हजरत खालिद बिन वलीद सिर्फ तलवारों से नहीं लड़े, फतह किया है, सुलह से भी लड़े, अखलाक से भी लड़े। और एक मरतबा ईसाइयों के एक इलाके में गए, ईसाइयों ने कहा हम आपके साथ आने को तैयार हैं, लड़ेंगे नहीं, कोई चीज नहीं होगी, लेकिन हमारा दीन हक है, हमें यकीन है। आप अपने दीन की हक्कानियत को कैसे साबित करेंगे? खालिद बिन वलीद ने कहा बताओ तुम क्या चाहते हो मेरे दीन की हक्कानियत के लिए। ईसाइयों ने कहा हमारे पास एक बहुत सख्त खतीर किस्म का जहर है, हम वो जहर की प्याली लाकर रखेंगे और हम में से भी एक शख्स आएगा, तुम में से भी एक शख्स आएगा, जहर पी करके हम ये ऐलान करेंगे जिसका दीन हक होगा वो जहर पीकर बचेगा। ये मुबाहिला था, ये मुबाहिला है। उस दौर में सैयदना खालिद बिन वलीद के साथ है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, आज दीन की हक्कानियत को उजागर करने का दिन है। तारीख की सच्चाइयां आज भी रिवायत करती है सैयदना खालिद बिन वलीद गए और जहर का प्याला रखा हुआ था, वो जहर ऐसा था पीना तो दूर की बात है, अगर चमड़ी पर लग जाता तो गोश्त निकल कर आता, चमड़ी पर अगर लगता जहर तो गोश्त के साथ चमड़ी निकल आती थी, इतना सख्त था। खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, ईसाइयों का बड़ा वहां पर पादरी मौजूद था, ईसाइयों की एक जमात है, मुसलमानों की जमात है। सैयदना खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं देखा, सीधे जाकर उस जहर का प्याला उठाया, कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। उस अल्लाह के नाम से पी रहा हूं जिसका नाम पूरे जमीनों आसमानों में है और कोई शय उस नाम को जरर और नुकसान नहीं दे सकती है। वो जहर का प्याला उठाया और पी गए और ईसाई देखते रह गए, ना हलक कटा, ना जुबान कटी, ना जहर से कुछ हुआ, बल्कि आपने जहर का प्याला ऐसे पी करके रखा जैसे कोई पेट भरकर दूध पीता है, दूध पी करके कोई अपना गिलास रख देता है, इस तरह से आप जहर का प्याला नीचे रखते हैं। ईसाइयों ने कहा ये तो जादू है, ये तो जादू है, नजरबंदी हो गई। तो उस वक्त खालिद बिन वलीद ने कहा पूरा मैंने पिया है, बचा हुआ तुम चख करके दिखाओ, तुम चख करके दिखाओ। ईसाई भाग गए, नहीं, उनको यह था कि सब भाग जाएंगे, लेकिन इस अजीम करामत को देखकर, ये खालिद बिन वलीद की करामतों में से है, करामत को देखकर कई ईसाई मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हुए। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दौर में, दौरे फारूकी में, इतने इलाके फतह किए जिनके नाम शुमार करना आज हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने प्रैक्टिकल चल करके फतह किए हैं। आज हैरत है मुसलमानों को, जमातों को, जवानों को कि कम से कम वो 2-4 इलाके तो याद रखते जिनको उन्होंने फतह किया है, वो भी तुम्हें याद नहीं। तुम क्या याद रखते हो? तुम्हें तो फुटबॉल ग्राउंड याद है, तुम्हें तो वर्ल्ड कप कहाँ होता है, कहाँ है, नहीं है, ये याद रह जाता है। कौन से साल का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, ये सब याद रख जाते हो। ये मुजरा करने वाले एक्टरों के डायलॉग याद रख जाते हो। जहन्नमी लोगों के इन तबकात के सारे अफ़आल और किरदार याद रखते हो।
اس بطل جلیل عظیم بہادر، اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی، وہ خالد بن ولید کی تھی، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ان کا نام لیتے، بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے، کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو، شاید بزدلی ختم ہو جائے، دل کے اندر سے خوف نکل جائے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کو یاد کرتے، بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے، چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ۔ بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا، تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں، وہ جنگوں میں اتر گئے تھے۔ ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں، گیم میں ہیں، بہت ماہر ہیں گیم میں، ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں، اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ہیں ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی۔ پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم، ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے، ارے نادانوں کھاتے بہت زیادہ ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو، جیم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو، شرم کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے۔ آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے، وہ طاقتور شخص ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی، اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا، کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ دور، لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئیں، چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو، یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا، خلافت تو ان کی تھی۔ سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں، لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا، کیونکہ انہی کی مرضی سے، انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے۔ لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی، رائے لینے کا، فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے، اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے، نامزد سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے، لیکن ایک دور آیا 17 ہجری تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا، ان کو معزول کیا جائے۔ اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت ہے یہودیوں کی، جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں۔ مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں، خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے، اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے، یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے۔ یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں تھا، ان کے معاملات تھے، کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے، کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے،
نہ ہی لڑائیاں تھیں حضرت خالد بن ولید میں، حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ ان کو خلیفہ اجل، خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معذور کیا جائے. وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز، کوئی ایسی جو اسراف ہو، ضائع ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے. حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے، اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی. ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے، اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے، ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے، تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے. شاعر صاحب سنو، بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. خالد بن ولید کا یہی تھا، بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے، اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو. حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا، کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو. اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے، کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے، بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے، کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے، جو چاہے، جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے، ہر بار ایسا کرتا رہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے، اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں. تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا، خالد بن ولید سے پوچھو. خط میں پہلے یہی تھا، یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے، یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے. اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ، تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا، تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے، اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا، ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں. جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے جو خرچہ کیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا،
ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے۔ پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا، جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا، مجھے ہٹائے، صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا، ہماری کرسی ہل گئی، اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو۔ میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے، مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں، ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے، اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا، اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا، اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے، اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا۔ 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو، ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے، دروازہ بند کر رہا ہے۔ کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے، کہا کوئی بات نہیں ہمارے لیے نارمل ہے۔ یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں، اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ۔ خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں، بہت وقتی ہوتے ہیں، بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم، میں ہی رہوں گا پہلوان، میں ہی رہوں گا بادشاہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی، ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے، اللہ کے فیصلے آئیں گے کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی۔ ان کے فتح کیے ہوئے علاقے 1-2 نہیں، سینکڑوں یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں۔ کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے، کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں، نہیں، صحبت رسول پائے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، خط کو لے کر چوم لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کیا۔ اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو، کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا۔ نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں. ایک جنگ موتا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھی. جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے پتہ ہوتی ہے. یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے. کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں. میرے عزیزو، یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے، فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا. یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. یہ باندھ کر کے رکھو، اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے. خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے، کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے، لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا. اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، وہ ذریعہ ہوگا، کوئی سپہ سالار ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی ہمارا قائد ہوگا، وہ ذریعہ ہوگا، لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی. اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں، کہاں تک پہنچیں؟ یہ علاقے فتوحات کے، ایران فتح ہو چکا ہے، ملک شام فتح ہو چکا ہے، روم فتح ہو چکا ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا، صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا، الف لام میم غلبت الروم. اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم، روم مغلوب ہو جائے گے، رومی مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی. اور ہوئی شکست، مسلمانوں نے شکست دی. عزیزان گرامی، 2 بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ، قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے. قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، دونوں کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا، کبھی آیا ہی نہیں. اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا. ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام، لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا، بادشاہ تھا وہ نہیں آیا. اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے، اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹھا سلطنت پر، بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا. دوسرے بھائی تھے تقریباً 8، یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے، انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا، 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ، اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ
सल्तनत ईरान जो किसरा बादशाह की थी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज तक ईरान में दोबारा किसरा नहीं आया, परचम इस्लाम लहरा रहा है। अब वो तारीख की बात मैं आपको बता दूं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये रकबा जो फैला 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इस्लाम की सरहदें फैली थी। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये उमर इब्न खत्ताब का दौर है। और दौर फारूकी कब तक चला? तकरीबन 10 साल ये अरसा गुजरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात से लेकर जिस दिन से आप खलीफा बने 10 साल मुकम्मल हुए हजरत उमर फारूक के, फुतूहात बेशुमार हुई। और ये बयान करना मैं समझता हूं नाइंसाफी होगी। दौरे फारूकी में ईरान भी फतह हुआ, इराक भी फतह हुआ, शाम भी फतह हुआ, मोसिल भी, मिस्र भी फतह हुआ। लेकिन ये बयान करना मैं समझता हूं इनकम्प्लीट होगा अगर ना बयान करूं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब के दौर में एक बड़ी फतह हुई थी, वो फतह बैतुल मुक़द्दस थी। मुसलमानों का क़िबला अव्वल जो फिलिस्तीन में ईसाइयों के हाथ में था, यहां हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को ही भेजा गया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अम्र बिन आस जो मिस्र गए थे, अम्र बिन आस ने मिस्र फतह कर लिया था, आज उनकी कब्र मिस्र में ही मौजूद है। और एक गवर्नर थे उक़बा बिन नाफे, कैसे जोशीले थे हजरत उमर फारूक के एक सिपाही ऐसे थे उक़बा बिन नाफे। मिस्र पूरा फतह हो गया, पड़ोस में क्या था, सब इलाके फतह करते गए, अपना घोड़ा रात के वक्त दौड़ाते थे। क्या जोश था मुसलमानों का, उनकी कोई सरहद नहीं थी। वो कहीं जिसको कहते हैं ना डेड एंड आ गया, खत्म यहां पर। अब इसके बाद हमारा डेड एंड तो हमारे घर की चौखट ही है, इसके बाद तो जाना ही नहीं चाहते। ज्यादा बढ़ गए तो मोहल्ला है। वो साहबा थे, उनका डेड एंड कहीं आता ही नहीं था, सरहद ही नहीं थी। उक़बा बिन नाफे रात के वक्त मिस्र फतह होने के बाद चंद साथियों के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए आते हैं। उनके साथी कहते हैं पीछे पीछे हम जाते, खुले मैदान में आते और 14वीं का चांद तुलू घोड़े पर बैठ करके उछलते थे और घोड़े को एड़ लगाते, छलांग लगाते। और उनके साथी कहते हैं कि क्या चाहते हो? उक़बा बिन नाफे कहते हैं काश मेरा घोड़ा छलांग लगाकर चांद में जाता तो मैं परचम इस्लाम लहरा कर आता, मैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को वहां तक ले जाता। ये उनका जज्बा था, उनकी सरहदें नहीं थी। हजरत उमर फारूक के दौर में ऐसे सिपाही थे कि पूरे इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। आज़रबाईजान कहाँ का इलाका है, कहाँ चले गए, मिस्र चले गए और इराक पूरा फतह, ईरान फतह, यमन फतह, हिजाज का पूरा इलाका। ये तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर आज के दौर में, जिसमें कई कंट्रीज आती हैं, आज कई कंट्रियां हैं। उस वक्त तन्हा एक इलाके का एक ही खलीफा है, वो मदीने से हुकूमत कर रहा है, उमर इब्न खत्ताब। और रोमियों की फौज जब मगलूब हो रही थी, रोमियों के बादशाह ने एक कासिद भेजा था उमर इब्न खत्ताब के हालात देख कर क्या हो। वो मदीने में आकर के लोगों से पता पूछता है तुम्हारा बादशाह कहाँ है? तो लोग हंसने लगे। बादशाह? कहा कि हाँ मुसलमानों का बादशाह। कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीरुल मोमिनीन होता है। कहा अच्छा वो कहाँ है, उसका महल कहाँ है? जो मदीने में मौजूद मुसलमान थे वो फिर हंस पड़े, महल? अमीरुल मोमिनीन का महल नहीं है। देखो मस्जिद नबवी के करीब में पीपल का एक दरख्त होगा, उसके साए में सो रहा होगा। वो रोम से आया हुआ एलची कासिद कहता है जिसके खौफ से हमारे बादशाहों के कपड़े गीले हो रहे हैं। हाँ हार्ट अटैक आकर मौत आ रही है और ये पीपल के झाड़ के नीचे बेखौफ सोया हुआ है। हजरत उमर को ढूंढते हुए वहां आया तो यकीनन वो दरख्त के नीचे नंगी पीठ सोए हुए थे। उस कासिद ने यह सोच करके कि यहां अगर किस्सा खत्म कर दूं तो रोम भी सुकून की सांस लेगा, ईरान भी सुकून की सांस लेगा। सोच रहा था, हजरत उमर की आंखें खुल गई और कहा जो तू सोच रहा है वो होगा नहीं। हजरत उमर बेदार हुए, कहा हमने अपनी कुर्सी गरीबों का खून चूस करके नहीं बिछाई है जैसे तुम्हारे बादशाहों ने रखी है। हमारी कुर्सी अल्लाह की मर्जी से रसूलुल्लाह की शरीयत पर कायम है।